अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले 5 स्टार होटल फ्लैटीज़ होटल में, और ये जो रूम आप मेरे देख रहे हैं राइट साइड पे, ये वो रूम है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 101। यहाँ पर कायद आज़म आते थे, स्टे करते थे। इस रूम के अंदर के मनाजर क्या हैं वो आपको दिखाते हैं, और यहाँ के जो CEO हैं अरशाद अंजुम साहब, उनसे भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कायद आज़म के रूम में। ये वो रूम है जहाँ पे कायद आज़म स्टे किया करते थे। इस रूम के अंदर ऐसा एहसास होता है कि कायद आज़म जो है अब भी मौजूद हैं। इस रूम के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। या मेरे राइट साइड पे सोफ़े देख सकते हैं। ये जो सोफ़े हैं नाज़रीन, इसके बारे में जब हमने गुफ्तगू की तो पता ये चला कि ये सोफ़े सिर्फ इन्होंने कपड़ा चेंज करवाया है। ये वही सोफ़े हैं जहाँ पे कायद आज़म के जो जब यहाँ पे रुकते थे, जो लोग आते थे तो वो यहीं पे आके बैठते थे। ये वो टेबल है जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपना ब्रेकफास्ट किया करते थे, लंच किया करते थे, डिनर किया करते थे। और ये वही पुराने ज़माने की जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के टाइम की चीज़ें हैं। ये वही यहाँ मेरे यहाँ पे राइट साइड पे देख भी सकते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यहाँ पर तस्वीर भी जो है लगाई गई है। और इस सारे रूम के अंदर ये जो फ्लोर है नाज़रीन, अगर फ्लोर की बात की जाए तो ये फ्लोर भी वही फ्लोर है। कायद आज़म जब यहाँ पे रुकते थे तो ये वही फ्लोर है, लेकिन इसके जो होटल के चेयरमैन हैं, CEO हैं, वो इसको पॉलिश वगैरह करते रहते हैं तो ताकि ये नया लगे, क्योंकि लोगों की ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि इस होटल में आकर लोग ठहरें। ये वो अलमारी है जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जब यहाँ पे आके केस स्टडी किया करते थे तो यहाँ पर उनकी फाइल्स वगैरह जो हैं वो रखा करते थे। अपनी जितनी भी बुक्स हैं उनकी यहाँ पे आके रहती थी। अंदर चलते हैं और अंदर चल के भी जो उनका बेड है वो भी आपको दिखाते हैं, और अरशाद अंजुम साहब जो कि यहाँ पे CEO हैं उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, ये मेरे राइट साइड पे आप देखें तो ये वो बेड है जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम किया करते थे। ये देख सकते हैं कि बड़ा यूनिक किस्म का बेड है। आजकल के दौर में ऐसा बेड मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा बेड भी देखा है कि बड़ा यूनिक कलर का बेड है। ये भी पॉलिश वगैरह करवा के उन्होंने नया करके जो है यहाँ पे रखा हुआ है ताकि जो है चीज़ें नहीं लगें। और अगर आगे की बात की जाए नाज़रीन तो यहाँ पर और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि बड़ी ही यूनिक हैं। ये एक तस्वीर मेरे साइड पे आप देख सकते हैं, ये भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। और अगर ये चेयर की बात की जाए तो ये चेयर भी वो चेयर है जिस पे कायद आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना जो है बैठते थे। और ये इसका भी सिर्फ इन्होंने कपड़ा चेंज करवाया है, बाकी इसका फर्नीचर वगैरह ये वही चेयर है। और ये टेबल और ये चेयर ये खसूसी तौर पे ये तो वही पुरानी अपनी हालत में ही है, और यहाँ पर बैठ के वो कुछ कह लें कि अपने सिग्नेचर्स वगैरह भी किया करते थे। ये फाइल्स यहाँ पे मौजूद है, ये लैंप यहाँ पे लगा हुआ है, और प्रॉपर ये आप रूम देख सकते हैं। यहाँ पर भी तस्वीरें जो हैं लगाई गई हैं। और इस रूम की सबसे अहम बात यही है नाज़रीन कि यहाँ पर आके लोगों को लगता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मौजूद हैं, ऐसा महसूस होता है। और लोग जो हैं बुक करवाने के लिए होटल जो है वेट करते हैं कि जब ये होटल फ्री होगा तो फिर यहाँ पे आते हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, जो CEO हैं अरशाद अंजुम साहब, उनसे सारी बातचीत पूछते हैं, उनसे सारी गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस रूम के बारे में, और 14 अगस्त 1947 का जो दिन है वो कैसा था माजी में जाके। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ्लैटीज़ होटल ग्रुप के CEO अरशाद अंजुम साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। अच्छा सर, ये बताइएगा इस रूम के बारे में। पानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस रूम में स्टे करते थे। ये फर्नीचर, यहाँ की जो बाकी चीज़ें हैं कितनी हद तक चेंज हुई हैं, और क्या क्या इसमें आपने तब्दील चीज़ें की हैं, ये ज़रा सर बताइएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी वो लाहौर आते थे वो इसी रूम में आके ठहरते थे। ये उनका बड़ा फेवरेट रूम था। और इसके अलावा जब भी लॉर्ड माउंट बैटन पाकिस्तान आए, ही आल्सो स्टे इन दिस रूम। और ये रूम एक ऐसा रूम है कायद साहब का कि ये बास का दिन में 2 दफ़ा सेल हम करते हैं।
کن لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کمرہ دیں, ہم نے قائد اعظم کی بک پڑھنی ہے. تو ہم سے ہی کہتے ہیں میکس یہ شام کو تو سولڈ آؤٹ انڈیا انجم صاحب, مجھے صرف چاہیے 11 سے لے کے 2 بجے تک, میں قائد اعظم سے بک پڑھنی, میں بک پڑھ کے چلا جاؤں گا. خاص کر 23 مارچ 14 اگست کو یہ دن میں 2 دفعہ یہ سیل ہوتا ہے. اتنا لوگوں کو قائد اعظم محمد علی جناح سے لگاؤ ہے. اور خاص کر جب ہماری ہوٹل میں فنکشنز بھی ہوتے ہیں تو ہنی مون کپلس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قائد اعظم سویٹ میں ٹھہریں, کیونکہ اس کمرے میں بڑی یادیں وابستہ ہے. کیونکہ اب آپ کو یہ سامنے چیئر نظر آ رہی ہے, یہ چیئر جو ہے قائد اعظم صاحب یہاں کے بیٹھا کرتے تھے. ایسے ہی ہمارا جو سیٹنگ روم ہے, راؤنڈ ٹیبل آپ کو نظر آئے گی, جب اپنے وہ کلاک کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے. بڑی خوبصورتی کیبنٹ ہے, کیبنٹ میں وہ اپنی فائلیں میں رکھا کرتے تھے. 1929 جب وہ آئے تھے تو ہی اسپینڈ 2 ویک ان دس روم. بہت یہ 2 جو ویک انہوں نے یہاں پہ گزارے تو وہ کوئی کیسز کے سلسلے میں آئے تھے, وہ بھی ذرا ڈیٹیل بتائیں. ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جس سلسلے میں وہ لاہور آئے تھے. ہی اسپینڈ 2 ویک ان دس ہوٹل اینڈ بائی دا گریس آلمٹی اللہ ہی ون دا کیس. بڑے مشہور لائر تھے, اور یہ ہوٹل کو بنے بھی تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں. اور ہمارا جو پاکستان ہے ماشاءاللہ اس کو بنے ہوئے تقریباً 76 سال ہو گئے ہیں. اور ہم 14 اگست نہیں بھولتے. 14 اگست از اے انڈیپینڈنس ڈے. یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا, اور ہم ہر 14 اگست ہو یا 23 مارچ ہو, پورا ملک اس کو بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کرتا ہے. یہ بتائیے گا اس روم میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد جہاں پہ وہ بیٹھ کے سگنیچر کرتے تھے, ایک سامنے یہ ٹیبل بھی ہے, یہ وہی چیزیں ہیں, یہ پرانی چیزیں ہیں, ان کو چینج نہیں کیا, رینوویٹ کیا ہلکا پھلکا؟ اسی کو رینوویٹ کرتے رہے ہیں, اسی کو پالش کرتے رہے ہیں. جیسے آپ کو میں نے بتایا یہ صوفہ پڑا ہوا ہے, یہ ٹیبل بھی وہی ہے, وہ چیئر بھی وہی جو پیچھے پڑی ہوئی ہے, جہاں کے بیٹھ کے رات کو بیٹھ کے مجھ سے آپ پتہ جو لائر ہوتے ہیں سارا ہوم ورک رات کو کرتے ہیں, رات کو بیٹھ کے کیس وغیرہ اسٹڈی کرتے تھے. کچھ صبح ہائی کورٹ جانا ہوتا تھا, تو یہ ان کا بہت خاص فیوریٹ روم تھا. تو ہمیشہ جب بھی آتے تو ریکویسٹ کرتے تھے بھائی مجھے 101 روم نمبر چاہیے, اویلیبل ہے یا نہیں. میں اپنا سٹے ایک دن آگے پیچھے کر لوں گا, آنا 101 میں ہے, میں ڈیٹ چینج کر سکتا ہوں, بٹ دیٹس مائی فیوریٹ روم. تو ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی تھی اس ہوٹل کی جو مینجمنٹ تھی کہ وہ ان کی جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کیا جائے. سر یہ جو بیڈ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بیڈ بھی بڑا یونیک ہے. آج کل تو ایسے بیڈ بھی نظر نہیں آتے. اس کی خاص طور پہ لکڑی کی بات کی جائے, اس کی بناوٹ کی بات کی جائے, تو یہ بیڈ بھی وہی ہے, پرانا بیڈ ہے یہ آپ نے کیسے پالش کیا, یہ ذرا بتائیں. یہ بیڈ آلموسٹ وہی ہے, اس کو پالش پولش کر کے ہم نے اس کو چینج کیا گیا, اس کی ہم نے چینج کیا ہے تاکہ دیکھو یہ کمرہ بڑا اسپیشل کمرہ ہے. جو لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں, ہنی مون کپل ٹھہرتے ہیں, فیملیز ٹھہرتی ہیں, آ کے انہیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یار خوبصورت کمرہ ہے یا نہیں. جب کمرے میں آتے ہیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کتنا خوبصورت کمرہ ہوگا. وہی فرنیچر ہے جس کو پالش کر کے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ ہمیشہ سولڈ آؤٹ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے انٹرویو سے پہلے کمرہ سولڈ آؤٹ تھا, پھر شام کو دوبارہ گیسٹ آ رہے ہیں اس کمرے کے اندر آ رہے ہیں. تو بتایا نا 14 اگست کو یہ کمرہ 2 دفعہ سیل ہوتا ہے. پیپل لو قائد اعظم. لوگ کریزی بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا. تو کریزی کوئی ایسا گیسٹ کوئی آیا ہو آپ کے پاس کسٹمر کی, اس نے ضد کی ہو کہ آنا ہے تو اسی روم میں آنا ہے, اسی روم لوگ اپنی ڈیٹ چینج کرتے ہیں کہ ہم نے اسی کمرے میں ٹھہرنا ہے. بعض کا ہمارے لیے ایشو ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آلریڈی ٹھہرا ہوا ہے وہ چیک آؤٹ نہیں ہو رہا, وہ ایک اور کسٹمر آ گیا ہے, تو پھر ہمیں بڑی کیسے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ایکسکیوز می یو ہیو ٹو لیو بیکاز اندر کسٹمر از ہیئر. لیکن لوگ بڑے کین ہیں, دے لو قائد اعظم محمد علی جناح. اب دیکھیں نا یہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنایا ہے, تو کتنی اس کے پیچھے سیکریفائزز ہیں. مجھے پتہ ہے کہ میرے ڈیڈی ماشاءاللہ 1947 میں ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتے تھے, تو مجھے بتاتے ہیں ڈیڈی کہ بیٹا ریلوے میں جب ٹرین دیکھتا تھا, ٹرین بھری ہوتی تھی لاشوں کی, خون و خون لاشیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں. کوئی انڈیا سے جا رہی ہے, کوئی یہاں سے انڈیا جا رہی ہے. تو ایک بڑا جو ڈیڈی جب بات کرتے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگوں کو ہمیں ینگ جنریشن کو میسیج دینا چاہیے کہ کتنی
قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان بنا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کی, میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ ان کی بھی جو ایج ہے 102, پاکستان میں بہت بڑے وہ بزرگ ہیں. پاکستان انہوں نے اپنے سامنے بنتا دیکھا, پھر 165, 71 کی جو جنگیں تھی وہ بھی دیکھی. تو جو پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, ایک ہجرت ہوئی, ایک اتنا بڑا کہہ لیں کہ چینج آیا مسلمانوں کے لیے, تو بہت بڑی بات ہے. قربانیاں تھیں اور آج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے. آپ کے اپنے والد صاحب سے جو گپ شپ لگتی ہے, جو باتیں لگتی ہیں, کیسا تھا وہ 13 اگست کی رات اور 14 اگست کا دن, کیا تھا, ذرا وہ منظر کشی کریں. چاہتا ہوں کہ ڈیڈی جب بتاتے ہیں نا, بتاتے ہیں جب بیٹا ٹرین جا رہی ہو, ایک ٹرین آ رہی ہے, ایک جا رہی ہے, ایک ٹرین بری ہوئی لاشوں کی جا رہی ہے, ایک آ رہی ہے زخمی ہے, خون و خون ٹرین ہوئی ہے, تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم پھر یہ میسیج اپنے بچوں کو کنوے کرتے ہیں, وہ بچے آگے کنوے کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کتنی سیکریفائس کا یہ پاکستان بنا ہے, اور اس کی حفاظت کرنا صرف فوج کا کام نہیں ہے, ہمارا بھی کام ہے اس ملک کی حفاظت کرے. اب میں اپنی پوری آرمی نوجوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم آرام کی نیند سوتے ہیں, وہ بیچارے وہ بارڈر پہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو آج 14 اگست کا دن ہے, بڑی خوشی کا دن ہے. یہ بھی بتاتا چلوں ہماری جتنے فلیٹیز ہوٹل ہیں پاکستان میں, 14 اگست کو ہم 14% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, روم میں بھی, لنچ, بریک فاسٹ, ڈنر, ہائی ٹی اینڈ بیکری اینڈ دا لانڈری. وی آر ریئلی سیلیبریٹنگ آور 14 days انڈیپینڈنس ڈے. جیسے 14 اگست کا جو دن ہے, جیسے آپ کے والد صاحب نے تو آپ سے بہت باتیں شیئر کی ہوں گی, یہ آج کل کے جو نوجوان ہیں شور شرابہ, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مختلف قسم کے باجے اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, یہ دن کس لیے ہیں, یہ میسیج. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ایک باجا جو کہ 600 روپے کا آتا ہے, کیوں نہیں ایک 600 روپے کا پودا لے کے ہم اس کو پودے کو لگائیں اور اس کے سائے کے نیچے ہم بیٹھیں. کیونکہ بہت زیادہ پولوشن پاکستان میں آگے ہوئی ہے, جتنے ہم زیادہ پودے لگائیں گے اتنی ہمارے ملک کی انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی, سبزہ جتنا زیادہ ہوگا گرمی کم ہوگی. لوگ مری میں کیوں جاتے ہیں, UBM کیوں جاتے ہیں, بہت زیادہ درخت ہے, ہلی ایریا ہے. لاہور کے اندر بھی اگر بہت زیادہ درخت وغیرہ لگ جائیں, کچھ ٹمپریچر کم ہو جائے اور پولوشن کم ہو جائے. یہ بڑا اچھا آپ نے میسیج دیا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے, زمین کا سوچنا چاہیے اور پودے لگانے چاہیے. تو سر میں دوبارہ اس روم کی طرف آؤں گا. اس روم میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایک بکس رکھنے کی چھوٹی سی الماری بھی بنی ہوئی ہے. یہ جو الماری ہے یہ بھی قائد اعظم کے دور کی ہی ہے, وہی آ کے ان میں اپنی بکس رکھا کرتے تھے یا فائلز, کیا بتائیں گے؟ اسی دور کی ہے, کیونکہ کافی جب آتے تھے نا 3-4 کیسز ان کے پاس ہوتے تھے, تو وہ جو کیبنٹ ہے نا وہ فائل کیبنٹ ہے, تو وہ فائل کیبنٹ کہتے ہیں, رکھتے تھے. پھر آپ نے راؤنڈ ٹیبل دیکھا ہے, 4 چیئر لگی ہوئی ہیں, ان کے پھر جونیئر لائر آتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن وغیرہ کیس وغیرہ ڈسکس کرتے تھے. تو وہ جو دیکھی ہے نا وہاں ان کی فائلیں وغیرہ پڑی ہوتی تھی. کھانے میں کیا پسند کرتے تھے آپ؟ تو اس ہوٹل میں کافی عرصہ ہو گیا ہے, آپ کو باتیں بھی پتہ ہوں گی, کیا کیا قائد اعظم محمد علی جناح اس روم میں جب اسٹے کرتے تھے, بکلا تو ملنے آتے تھے, تو کھانے میں کیا لیتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا روٹین کیا تھی ان کی؟ ہماری انٹیلیجنس بتا رہی ہے ویری لائٹ بریک فاسٹ کرتے تھے. ان کو بڑا شوق تھا فرینچ ٹوسٹ کا, فرینچ ٹوسٹ کھاتے تھے بڑے شوق سے. اور لنچ بھی بالکل لو ویجیٹیبل, ہی ڈونٹ لو میٹ. سیم ہی جو شام کو بڑا سمپل سا ان کا ڈنر ہوتا تھا, دال ہو جائے یا سبزی ہو جائے. ہی از ناٹ اے میٹ لور, ہی از اے ویجیٹیبل, دال لور, فروٹ لور, سم تھنگ لائک دیٹ. سر یہ بتائیں کہ جیسے اب تو ٹائم وہ نہیں رہا, لیکن جب لوگ آتے ہیں آپ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں قائد اعظم والا ہی روم چاہیے, تو کبھی کبھار نہیں ہوتی ہوگی جگہ, پھر کیسے انہیں مینیج کرتے ہیں؟ اس لیے وہ یہاں جو بھی آتے ہیں نا بکنگ کروا کے آتے ہیں. قائد اعظم سویٹ کے لیے واک ان کیسے نہیں آتا, موسٹلی وہ بکنگ کرا کے آتے ہیں. ان کو پتہ یہ کمرہ سولڈ آؤٹ ہوگا, وہ کال کرتے ہیں اویلیبل ہے یا نہیں, وہ اپنا پلان چینج کر لیتے ہیں, پلان کو ڈیٹ کو آگے اور پیچھے کر لیتے ہیں. ہو ریئلی وانٹ ٹو اسٹے ان دس روم, تو اپنا پلان چینج کر لیتے ہیں وہ. مجھے اس جو روم میں ایک بڑی اور چیز بھی خوبصورت لگی ہے کہ جو اس کی ووڈ کی یعنی فلور ہے, یہ مطلب کہ آپ نے رینوویٹ کروایا, لیکن آپ نے بھی تھوڑا اس کو ہسٹوریکل ٹچ دیا ہوا ہے. ایک چیز بڑی سادہ سی اور دل کو اٹریکٹ کر رہی ہے. ہاں, یہ وہی فلور ہے, لیکن اس کو پالش ہم کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اس کو ہر ویکلی ہمیں پالش کرنا پڑتا ہے اس کو, کیونکہ لوگ چلتے ہیں اس کے اوپر, اس میں خراشیں وغیرہ آ جاتی ہیں, بٹ اس کو ہم ویکلی اس کو پالش کرتے ہیں, سو لک لائک اے نیو.
یہ جو ایک چیئر بھی یہاں پر ہے اور چیئر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی خوبصورت اور پائیدار چیئر ہے یہاں پر ایک، تو یہ چیئر بھی آپ رینوویٹ کرتی ہیں لیکن یہ ہے اس کے اوپر قاعدے اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، اس پہ قائم سے بیٹھے ہم اس کا کپڑا چینج کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہر 2-3 سال کے بعد کیونکہ لوگ اس سے بیٹھتے ہیں، اس کا اسفنج وغیرہ تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے تو ہر 2-3 سال کے بعد اس کا کلر چینج کرتے ہیں، اس کا اپہولسٹری ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہت یہ خوبصورت چیزیں، اور میں آپ کو بھی سلیوٹ پیش کروں گا کہ آپ نے ایسی خوبصورت چیزیں جو ہیں ابھی تک اپنے پاس سیو کی ہوئی ہیں۔ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، ہمارے پاکستان بنایا انہوں نے ہے، تو ان کی چیزوں کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے۔ سر ایسے ہی اتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں، کالج اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں قائد اعظم سویٹ دکھائیں، قائد اعظم سویٹ دکھائیں۔ بڑے لوگ فارنرز کے یہاں آتے ہیں، کئی لوگ اتنے کین ہیں، یو کے سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، جی قائد اعظم سویٹ میں ٹھہرنا ہے، قائد اعظم سویٹ میں ہم ایک دن وہاں ٹھہر جائیں گے، اویلیبل نہیں ہے نیکسٹ ٹائم یہاں ٹھہر جائیں گے۔ اتنا کریز ہے لوگ قائد اعظم سویٹ ٹھہرنے کا۔ جی سر یہ بتائیں کہ چلیں پاکستانی تو نو ڈاؤٹ کریزی ہیں ہی، جو باہر کے لوگ ہیں، اوورسیز ہیں، جب جو کہہ لیں کہ آپ گھوڑے ہیں، وہ بھی آتے ہیں اس روم میں؟ وہ آتے ہیں لیکن جو ہسٹری ہے نا، وہ ہمارے جو پاکستانی آتے ہیں نا، ان کو اس کی ویلیو کا پتہ ہے، اس کمرے کی ویلیو کیا ہے۔ دے فیل لائک وہ کمرہ جا کے قائد اعظم صاحب ٹھہرتے تھے آ کے، تو ان کی باڈی میں فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ یہاں پہ ایک فیل آتی ہے قائد اعظم کی باتیں بھی، اور ہمیں بالکل ان کے کمرے میں ساتھ ساتھ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ہدایات، اگر اس پہ عمل کریں تو پاکستان مزید ترقی کرے۔ کہاں سے کہاں چلا جائے، میرا مطلب ان کی جو انہوں نے جو ہمیں لیکچر دیے ہوئے ہیں، ان لیکچر کو فالو کریں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ تو وہ تو ہماری ینگ جنریشن کو ہمیں میسیج دینا ہے کہ ہاؤ، مطلب وہ کہتے ہیں دیر از اے ورڈ ہارڈ ورک آلویز پے، وہ کہتے ہیں کہ سے نہ اسٹرگل ناٹ اے ویلتھ، آپ محنت کبھی رہ نہیں جاتی۔ ہماری ینگ جنریشن محنت کریں اور اپنے خود قائد اعظم بنیں، جیسے قائد اعظم نے اسٹرگل کی ہے وہ بھی اسٹرگل کریں۔ دیکھو ہم سے بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف آرمی کا کام نہیں حفاظت کرے اس ملک کی، ہمارا بھی کام ہے، بٹ وی سلوٹ ٹو دا آرمی جن کی وجہ سے ہم رات کو نیند آرام کی نیند سوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، والد صاحب کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ والد صاحب نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے، ابھی کیا سوچتے ہیں؟ آج بھی 14 اگست کا دن ہے، جب بھی 14 اگست آتی ہے، وہ دن آتا ہے تو ساری میموری ریکال ہو جاتی ہے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ وہ پاس اٹھا کے کیا باتیں کرتے ہیں، وہ ذرا عوام سے بھی شیئر کریں۔ دیکھو جب میں ابھی ان کے آئی وش کہ ہی از 102 ایئرز اولڈ، میری بڑی خواہش تھی کہ آپ ان کا بھی انٹرویو لیتے۔ جب کل ان کے پاس میں گیا تو ڈیڈ نے کہا بیٹا نہیں، میں آئی وونٹ بی ایبل ٹو اسپیک دیٹ لاؤڈ۔ میں کہا بھائی آرام سے گل کر لینا۔ بھائی نے کہا بیٹا نہیں، میں 102 میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ پھر میں نے کہا کچھ بتاؤ تو صحیح، باتیں بتاؤ۔ کہتا بیٹا دیکھو میں آپ کا موڈ نہیں آف کرنا چاہتا، بٹ یہی ہے بیٹا، بڑی قربانیاں دی گئی، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جانیں ضائع ہوں گی۔ نہ ایون قائد اعظم کے بھی مائنڈ میں تھا کہ جو قائد اعظم لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، کہ اتنی قربانیاں دینی پڑے گی لوگوں کو۔ اگر یہ پتہ ہوتے ہیں قربانی دینی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کچھ اور وہ ایکشن لیتے، لیکن ڈیڈی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا سوری، بٹ اچھی بات ہے ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی دیکھو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اب 6 سیپریٹ ہو گئے ہیں، ہم اپنا ملک ہے، ہمارا کام اس کی حفاظت کرنا اور بچوں کو لیکچر دینا کہ اچھا پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کرے، اور جیسے قائد اعظم نے اسٹرگل کی ہے، یو شوڈ بی آلسو منی قائد اعظم۔ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ٹرینز جو تھیں وہ لاشوں کی لاشیں ٹرینوں میں تھی، کچھ لوگ بڑے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتنی قتل و غارت تھی کہ جو سمندر تھے، جو پانی تھا وہ لال ہو گئے تھے، مطلب کہ اتنا قتل و غارت ہوئی سے۔ ڈیڈی بتاتے کہ ٹرینوں سے خون بہا جا رہا ہے، ساری لائنیں فل آف بلڈ۔ کوئی ٹرین رکتی تھی وہاں اسٹیشن راول پنڈی اسٹیشن رکتی تھی، ایک آ رہی ٹرین، ایک جا رہی، ایک آ رہی ایک جا، چیخوں کی پکار آ رہی تھی، لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کسی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی بازو ٹوٹا ہوا ہے، کہیں ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے۔ کوئی مطلب ہے کہ کافی ظلم کیا ہے ہندوؤں نے، مطلب ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر۔ جب یہ سارا ہو رہا تھا، جذبہ تو یہی تھا نا کہ پاکستان بنانا ہے اور اپنے ملک میں آنا ہے جہاں پہ تمام آزادی سے رہ سکیں، تو سر یہ سارے معاملات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کا جو نوجوان ہے اس کو اس چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، کتنی قربانیاں، کتنی سیکریفائز، اور سر یہ بھی سنا کہ بھائیوں کے سامنے بھائی جو ہیں وہ قتل ہوتے بھی دیکھے گئے، ایسا ہوا؟ بالکل 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ سکھ ہندو، یہ دیکھو ایک یہ پورا انڈیا ہی تھا اور ہندو یہاں رہ رہے تھے،
सिख भी यहाँ रह रहे थे, लेकिन जाते जाते वो काफ़ी नुकसान करते गए हैं। जब जा रहे थे उनको यहाँ से मूव करना पड़ा, उन्होंने फिर काफ़ी हमारे मुसलमानों को मारा कूटा। वालिद साहब के सामने भी मर्डर्स हुए होंगे? बिल्कुल ठीक है, वो खुद कह रहे हैं पत्नी से उन्होंने जान बचाई है। ऐसे जो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, वहाँ के जो हिंदू सिख थे, उन्होंने बड़ा जुल्म उनके ऊपर किया है। ये जाते भी जुल्म करते गए हैं। जब वहाँ से हमारे जो मुसलमान भाई आ रहे थे, उन पर बड़ा जुल्म किया उन्होंने। तो देखो, ये आज़ादी हासिल करने के लिए आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, पाकिस्तान बड़ा मजबूत कंट्री है, और मैं ये दुआ करूँगा, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। थैंक यू। पाकिस्तान जी जिंदाबाद। ये इरशाद अंजुम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। इनके वालिद साहब ने अपने सामने अपने रिश्तेदार करते देखे हैं। ये कुर्बानी देकर जो है पाकिस्तान मिला है, कोई प्लेट में नहीं मिल गया। तो इस पाकिस्तान की हमें कदर करनी चाहिए। और ये जो आजकल के नौजवान हैं, ये जो म्यूज़िक, शोर शराबा, खुशी मनाएं आप ज़रूर, लेकिन इन सारी कुर्बानियों को भी याद रखें और अपने पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। आज के प्रोग्राम के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।